कल में 2 दफा हुआ था असल में अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने रिटन वर्क किया था, हमारे एक जो है सूरत जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम अपना दूसरा सबक जो है वो शुरू करेंगे। हमारा दूसरा सबक है अजान। वैसे तो अजान के बारे में आप सबको पता होगा, क्योंकि आप दिन में मस्जिद से आने वाली आवाज़ को जो सुनते हैं, जो नमाजियों का मतलब है जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, उनको बुलाने के लिए जो ख़ास कलमात अदा किए जाते हैं और दिन में 5 मरतबा आप उसको सुनते हैं, उसे अजान कहते हैं। ठीक है ना। अजान तो सबको क्लियर है, क्योंकि एज अ मुसलमान होने के नाते हमें अपने इस्लाम के बारे में सब कुछ पता होता है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। अजान की आवाज़ सुनते ही आप मस्जिद में जाते हैं। जो मर्द हजरात हैं, वो जो औरतें हैं, वो घर में ही नमाज पढ़ने की जो है तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अजान की इब्तिदा किस तरह हुई। पहले नमाज़ों के लिए अजान नहीं होती थी, क्योंकि इस्लाम आने के बाद कुछ अरसे जो है दावत तबलीग जो है वो खुलेआम नहीं थी। इसी तरह अजान जो है वो भी नहीं होती थी। मुसलमान जो है कभी नमाज छुप के पढ़ते थे, कभी सरेआम पढ़ते थे। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने जो है खुलेआम, ठीक है, कुफार के सामने नमाज पढ़ना शुरू की। ठीक है, तो इस तरह बाजमात नमाज, ठीक है, बाजमात नमाज का मतलब है जो मर्द हजरात मस्जिद में जाके एक ही इमाम के पीछे एक साथ नमाज अदा करते हैं, उसे बाजमात नमाज कहते हैं। ठीक है, हम उसे अक्सर जमा की नमाज बोलते हैं। ठीक है, ये असल में बाजमात नमाज है। तो उनके बाद जो है ये बाजमात नमाज का सिलसिला थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। जब सन 1 हिजरी, ठीक है, 1 हिजरी में जब मदीना में एक मस्जिद कायम की गई बाजमात नमाज अदा करने के लिए, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मस्जिद भी बन गई, लोग नमाज पढ़ने भी आएंगे, लेकिन ऐसा कोई तरीका हो कि तमाम मुसलमान जो हैं, जितने भी उस वक्त मुसलमान थे उस मोहल्ले में, उस गांव में, ठीक है, कि उनको एक ही वक्त में नमाज अदा करने का मौका मिले। क्योंकि उस टाइम पे तो घड़ियां नहीं होती थी, अजान नहीं होती थी, तो कुछ लोग जो है वो सूरज को देख के नमाज अदा करते। उनके अपने अपने तरीके थे कि सूरज निकल चुका है, सूरज ढल रहा है, ठीक है, सूरज बीचों बीच आसमान में है, तो ये तरीके उनके होते थे औकात को मैनेज करने के लिए। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ऐसा कोई बाअसर तरीका हो जिससे तमाम मुसलमान जो है, तमाम नमाजी, वो मस्जिद में आकर एक ही साथ एक ही वक्त में और सही वक्त में नमाज अदा कर सकें। तो बहुत से सहाबा ने बहुत से मशवरे दिए। ठीक है, इनमें से मैं आपको चंद बताती चलूं। पहले जो हमको नमाज के अजान के बारे में तजवीज़ मिली वो थी कि नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई खास झंडा बुलंद जगह पर लहराया जाए। यानी कि कुछ सहाबियों ने कहा कि जब अजान का वक्त हो, नमाज का वक्त होने चला हो, तो हम क्या करेंगे, एक खास रंग का झंडा जो है वो किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ की चोटी पर या थोड़े से ऊपर जगह पर जाकर उस झंडे को लहराएंगे। ठीक है, तो वहां पे जो है तमाम नमाजी जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने चले आएंगे। लेकिन ये तरीका भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो झंडा शायद मोहल्ले के कुछ चंद लोगों को नजर आता, कुछ लोगों को जो है वो दिखाई ही ना देता। फिर दूसरी जो तजवीज पेश की गई वो है किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाए, उस आग को देखकर नमाजियों को पता चले कि हाँ भाई नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद चलते हैं। किसी ने कहा यहूदियों की तरह सींग बजाया जाए। ठीक है ना, पहले जिस तरह आप आजकल बाजे बजाते हैं, ठीक है, बिगल टाइप का, तो सींग जो होता था, जो आपको पता है कि भैंसों के सरों में, इनके सर में जो सींग होता है, उससे एक बाजे की शक्ल की
ایک باجا بنایا جاتا تھا، اس میں پھونک مارتے تھے تو اس سے آواز نکلتی تھی، تو کہتے تھے کہ وہ بجایا جائے تو اس کی آواز سن کر جو ہے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چلے۔ پھر کہا کہ مسیحوں کی طرح جو ہے ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس بھی ایک باجا ہوتا ہے جو منہ سے بجایا جاتا ہے ہوا کے ذریعے، وہ بجایا جائے۔ لیکن یہ تمام تجاویز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم اقوام سے مشابہت کے باعث پسند نہ آئے، کیونکہ اسلام میں باجا بجانا، اس طرح کی آوازیں نکالنا یہ منع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو بلانے کے لیے اچھا سا اسلامی طریقہ ہو۔ وہ انہی غور و فکر میں تھے، سب سوچ رہے تھے کہ ایسا کون سا طریقہ ہو جس سے جو ہے مسلمان ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکیں۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اسی رات ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید، ٹھیک ہے، صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید، نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں یہی ناقوس قسم کی ایک چیز ہے، اور انہوں نے اس شخص سے کہا، کس نے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے، کہ یہ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے پیسے دے دوں گا۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو اس چیز کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ خواب میں وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، اسے بجا کر مسلمان نماز کے لیے آئیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہے۔ تو شخص نے کہا کہ کیا اس کے بجائے میں آپ کو ایک اچھا سا طریقہ نہ بتا دوں کہ آپ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کر سکیں؟ تو اس بزرگ شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کو اس اذان کے کلمات سکھائے اور اقامت کے کلمات۔ اقامت جو اذان کے بعد ہم الفاظ دہراتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے کلمات جو ہے وہ سکھائے، وہ انہیں یاد ہو گئے۔ جب صبح سویرے وہ اٹھے، وہ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں اس طرح ایک بزرگ کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہ الفاظ معراج پر سن چکے تھے، انہوں نے جلدی سے فوراً کہا کہ بالکل یہی درست طریقہ ہے نمازیوں کو نماز کی طرف بلانے کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کہ ان کی آواز کافی بلند اور اچھی ہے، کیونکہ اس ٹائم میں لاؤڈ سپیکر کا زمانہ تو نہیں تھا، یہ تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے، لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہے جس سے ہم دھیمی آواز میں بات کریں تو کئی میلوں تک اس کی آواز وہ جو ہے پہنچ سکتی ہے۔ تو ان سے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور یہ کلمات ان کو سکھائے جائے۔ تو اسی طرح ان کو بلایا گیا اور یہ کلمات ان کو سکھائے گئے۔ ان کی آواز اچھی اور بلند ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، ٹھیک ہے، مؤذن جو اذان دیتا ہے، جس طرح ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں، جس سے آپ مسجدوں میں مدرسوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طرح مؤذن بھی ہے، اذان دینے والے کا ایک خاص نام ہے مؤذن، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلام کے کون؟ حضرت بلال حبشی جو ہے رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے اور اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی اذان کی ابتدا، کہ کس طرح اور کیسے اذان کی ابتدا ہوئی، یہ سب آپ نے غور سے سننا ہے۔ لاسٹ میں اسی کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ ایک رف نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہے اذان۔ اذان کا تعارف، اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مخصوص کلمات، ٹھیک ہے، بامعنی الفاظ، کلمات کا مطلب ہے وہ بامعنی الفاظ جو ہم 5 وقت مسجد سے آتے ہوئے سنتے ہیں نماز کا وقت ہوتے ہی، ٹھیک ہے، اس کے فوراً 10 یا 15 منٹ بعد تمام مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو ان کلمات کو ہم اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذان کے لفظی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خبردار کرنا، مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ کام کاج چھوڑ دیں اور مسجد کی طرف آ جائیں، اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو چلا۔
اعلان کرنا، اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اذان کے لفظی معنی۔ اب لفظ اذان کا مطلب ہے خبردار کرنا، اعلان کرنا یا اطلاع دینا، لیکن اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ روزانہ 5 فرض نمازوں اور نماز جمعہ سے پہلے اذان دینا سنت ہے۔ سنت کا مطلب وہ کام یا وہ طریقہ جو جس پر، ٹھیک ہے، وہ کام یا وہ طریقہ جس پر پیغمبر نے عمل کیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام خود کر کے دکھایا ہو، اس چیز کو سنت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات کیا ہو لیکن اسے بتایا ہو، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے۔ سنت وہ ہے جو عملی طور پر اسے کر کے دکھایا ہو۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، یہ اپنے ساتھ نوٹ کرتی جائے، جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ باجماعت نماز سے قبل معنی پہلے، باجماعت نماز سے پہلے اذان کے الفاظ کو دہرانا اقامت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اذان کا تعارف تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اذان جو ہے نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی اطلاع دینا، خبر دینا، لیکن اسلام میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے یعنی کہ اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہتے ہیں، اپنے ساتھ نوٹ کرتی جائیں۔ اور اقامت کیسے کہتے ہیں؟ نماز سے پہلے اذان کے الفاظ کو دہرانا اقامت کہلاتا ہے۔ اب ہے اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اذان دینے کا حکم دیا۔ بذریعہ وحی وہ پیغام تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے تمام پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک حکم لے کر آتے تھے۔ جیسے وحی کا مطلب ہے دل میں بات ڈال دینا، ٹھیک ہے، یا تو وہ خود آ کے، جبریل علیہ السلام آ کے وہ بات ہر پیغمبر کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر پیغمبر نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ آ کے یا تو خود بتا دیتے یا اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دیتی پیغمبروں کے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے یا اس چیز کا طریقہ اس طرح ہے، تو اسے وحی کہتے ہیں۔ اذان دینے کا حکم دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنا لی تھی۔ اب وہ سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، سب نماز پڑھتے تھے، باجماعت بھی پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے کہ آئے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد تعمیر کی، تو ان کے دل میں یہ بات جو ہے بیٹھ گئی کہ نہیں، اب مسجد تو بن گئی لیکن سب کے لیے ایک ہی وقت ہونا چاہیے، تو یہ وحی کے ذریعے ان کے دل میں اذان دینے کا حکم ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی۔ رضی اللہ کا مطلب ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر نماز سے پہلے اذان دینے کی ذمہ داری دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر نماز کا وقت ہونے سے پہلے آپ نے اذان دینی ہے۔ یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن کا مرتبہ ملا، مقام ملا، ٹھیک ہے نا، رتبہ ملا کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن اذان دینے والے شخص کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اسی دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہے، ٹھیک ہے نا، اسی دن سے، جس دن سے پہلی اذان ہوئی آج تک اذان دینا قائم ہے۔ اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اذان کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کا کسی بھی مذہب میں اس طرح کا کوئی بھی عبادت نہیں ہے اس طرح کی کہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں ایک کام کریں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں ہندو لوگ
اگر وہ پوجا کرتے ہیں تو کوئی خاص وقت اس کے لیے نہیں ہوتا، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے جمع جو ہے، جیسے آپ جمع کی نماز ہوتے ہیں، یہ باجماعت نماز ہے، ٹھیک ہے، تو باجماعت جو ہے نماز قضا ہو گئی، دوبارہ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا بلکہ اکیلے میں پڑھتا ہے، تو یہ ایک ایسا اسلام کی شان و شوکت کا عملی اور بہترین مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اذان کی اہمیت ہے اسی طرح مؤذن کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور قرآن و حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اذان کا یوں ذکر کیا، اذان کے بارے میں ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ مؤذن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، یعنی کہ وہ پہچانے جائیں گے جب تمام مسلمان اٹھیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے، سزا اور جزا کے دن، حساب کتاب کے دن، تو ان کی گردنیں بلند ہوں گی، یعنی کہ وہ پہچانے جائیں گے سب لوگوں میں سے کہ یہ اذان دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ اذان کے معنی ہے پکارنے کو، اس کے لفظی معنی ہے، اذان کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے اطلاع دینا، خبر دینا، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں اذان سے مراد وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ میں بتا بھی چکی ہوں کہ آپ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، جو محسوس کلمات آپ سنتے ہیں، جو الفاظ آپ سنتے ہیں دن میں 5 وقت مسجد کی طرف سے آنے والے، اس کو اذان کہتے ہیں، اور اذان جو ہے نماز کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اذان ہوتی ہے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم کی نماز ہونے والی ہے، 10 یا 15 منٹ بعد جو ہے سب تمام مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اور اسلام کے پہلے مؤذن جو تھے وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اذان کے الفاظ کو دونانا اقامت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اذان دیتا ہے اس شخص کو مؤذن کہتے ہیں۔ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے مسجد نبوی ہے، جو مدینہ میں تعمیر کی گئی تھی، اور وہاں پر پہلی دفعہ جو ہے اذان بھی دی گئی تھی۔ پہلی دفعہ اذان دینے والے کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔